अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा मुकम्मल कमर कस ली है और ताबड़तोड़ दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से और बिलखुसूस FC की जानिब से। अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के 3 अजला में जो हालिया और कुछ दिनों में जो ऑपरेशंस हुए बिलखुसूस 24 घंटे में, उसकी कुछ तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि एक अफसोसनाक वाक़या कल कोयटा हाली रोड पे पेश आया, उसमें वो 6 के 6 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल किया गया और इसी हवाले से एक तसलसल अब देखने में आ रहा है और फिर क्लियरेंस ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक ये बात बताना नाज़रीन यहाँ पे इंतहाई अहम है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की स्केटेड पॉपुलेशन है, बिखरी हुई आबादी है और बिखरी हुई आबादी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कामयाब और मौसर साबित हुए हैं और ये भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं। 13 इनकी कुल तादाद है जिनको आज जहन्नम वासिल किया गया है। गज़ाबंद, जोब और शेरानी में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्योंकि जोब और शेरानी का जो इलाका है, कल भी मैंने आपको इसका जिक्र किया था कि एक तरफ इसमें अफगानिस्तान की सरहद जुड़ती है और दूसरी जानिब खुजदार के इलाके जहरी में भी कल एक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जो हिंदुस्तान की जो मदाखलत है और जो फितनतुल हिंदुस्तान है उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। और आपको भी पता है कि इस ऑपरेशन में हमारे सिक्योरिटी जो अहलकार हैं वो जाम शहादत भी नोश करते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है और कालाधन तंजीमों के खिलाफ ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 47 रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए हैं और ये भारतीय असला बरामद हुआ है, भारतीय साख्ता असला बरामद हुआ है और ग्रेनेड हैं, भारी मिकदार में गोला बारूद है, एक दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद हुआ है। और ये दहशतगर्दों का एक वसी नेटवर्क है जिसके खिलाफ अब कमर कस ली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी इन दहशतगर्दों ने, अब उनके लिए आसानियाँ आएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इतलात हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कहाँ कहाँ घेरा तंग किया गया है। भले जितने बड़े डिवीज़न हों, जितने उसके डिस्ट्रिक्ट हों, जहाँ जिस कोने में छुपे होंगे, इनको ढूंढ के जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो निशाना बनाएंगे। इस हवाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी कालम निगार। और आगा इकरार हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर। रशीद साफ़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हम बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने देखा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं और वहाँ के आवाम ने भी जिस तरह हमारी पाक फ़ौज का साथ दिया है। और अब बलूचिस्तान में भी हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़े कमी आई है और दहशतगर्दों को की जो सियासी सपोर्ट थी वो तो आपको भी पता है जेल में है। तो सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो आपका जो राय है वो अपनी जगह पे अहम है, लेकिन मेरी नज़र में दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयाँ कम नहीं की है, बल्कि एक यलगार और लश्कर कशी की सूरत में रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ सफ़ारा है। कल ही हम जिक्र कर रहे थे जो आपका आबाई इलाका है वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ये बात मामूल की है। मकरान की पट्टी हो या जो वस्ती अजला है बलूचिस्तान के, या फिर जो शुमाली शुमाली अजला है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, हर जगह पे दहशतगर्दी के नेटवर्क फैले हुए हैं। और आज जो ऑपरेशन हुए ज़िला केच और ज़िला क्वेटा में, ये ऑपरेशन इंतहाई अहमियत के हामिल है। बड़े इलाक़ों में, मसरूफ़ इलाक़ों में दहशतगर्द जो है वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमारी सफ़ों में घुस चुके हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। और जो साबिक़ हुकूमत की एक गलत पॉलिसी की वजह से जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के लोग बाहर मुल्कों से हमारे आम शहरियों की सूरत में जो आए थे, अब उन्होंने अपने गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमें सलाम पेश करना पड़ रहा है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक वो इंटेलिजेंस बेस पे हमारी सपों में हमारी पासपोर्ट होल्डर, हमारी आईडी कार्ड होल्डर, कुछ गैर मुल्की भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी यही हमारे अपने ही लोग होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, फिर कोलेटरल डैमेज को नज़रअंदाज ऐड करता चलूँ सर, इस जो जोब और शेरानी के इलाके में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें से एक अफगानी भी है।
جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ غیر ملکی بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو آئیڈینٹیفائڈ کرنا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پھر ان کو انجام تک پہنچانا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں، سوال ہمارے اداروں سے کیا جاتا ہے کہ اگر مٹھی بھر دہشت گرد ہے اور مٹھی بھر انتہا پسند ہے تو ان کو جلد ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر وہ دشمن کی صورت میں، جس طرح مئی کے آغاز میں بھارت نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کے دان کٹے کیے، اور آج تک ڈونلڈ ٹرمپ کل میرے خیال میں کوئی 40 مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے 7 جہاز ان کے گرائے اور بھارت کو منہ کی کہانی پڑی تھی، تو ہمیں جو ہمارے جو اعلان جو نمایاں اور اعلان کرتے ہوئے جو دشمن ہمارے صفوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں ان کو جواب دینا ہمیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن مشکل کام یہی ہوتا ہے جو آج کل ہماری سیکیورٹی فورسز کر رہی ہے۔ اس کی وزیر اعظم صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس آپریشن کی تائید بھی کی ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس ناسور کو ہر طریقے سے، اس دہشت گردی کو ہر صورت میں پاکستان کی سوسائٹی سے ختم کیا جائے گا، اور پرائرٹی بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے۔ بالکل۔ اب شلیلہ عمار صاحبہ، دہشت گردوں نے مختلف روپ دھارے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ڈھال بنایا ہے نہتے لوگوں کو، اور اب جو کارروائی ہوئی ہے جس میں افغان شہری بھی گرفتار ہوا ہے، یہ خواتین کے لباس میں ملبوس تھا اور بچوں کو ڈھال بنانے کی کوشش کی، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ، کیونکہ یہ سینٹیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، دہشت گرد جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کے ساتھ ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی جذبات کو ابھارتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ دہشت گرد ہوتا تو بزدل ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی جو طاقتور بندہ ہوگا، جو صحیح طور پہ طاقتور بندہ ہوگا، وہ کبھی بھی مظلوم لوگوں کے اوپر یا لوگوں کی جان نہیں لیتا ہے۔ یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بزدل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسی وجہ سے ڈھال بنا لیتے ہیں، بچوں کو بنا لیتے ہیں، عورتوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قبائلی علاقوں کے اندر یہ چھپ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو پناہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اور ان کے گھروں میں پناہ بھی اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ بچ سکیں۔ تو اگر کبھی سیکیورٹی فورسز والے آئیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے تو یہ ڈھال بنا لیں ان بچوں کو تاکہ وہ ان کے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ جذبات سے تو ظاہر ہے یہ مذہب کا نام لے کے دوسری چیزوں کا نام لے کے ان کو ایکسپلائٹ تو کرتے ہیں جذبات کو، لیکن یہ کون سا مذہب، ہمارا مذہب تو یہ نہیں سکھا سکتا کہ آپ عورتوں کے اوپر ظلم کریں، بچوں کے اوپر ظلم کریں، آپ جا کے مسجدوں میں دہشت گردی کریں، آپ معصوم اور نہتے لوگوں کے اوپر جا کے دہشت گردی کریں، ان کی جانیں لیں، یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ لیکن یہ ڈھال اسی مذہب کو بناتے ہیں، یہ اسی کا نام لیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہم شریعت نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مجاہد ہیں، اور ہم آ کے آپ لوگوں کو نجات دلوانا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ کفر کا نظام جو ہے نافذ ہوا ہے۔ لیکن اور وہی ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے برین واشنگ ہوتی ہے ان بچوں کی، اسی ساری چیزوں کو بنا کے ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ اس کے ایک تو آپریشن ہو رہا ہے نا، اس کے پیرالل ہمیں کوئی سسٹم ایسا چلانا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک شلیلہ صاحبہ ویری شارٹ، خواتین کو ڈھال بنانا اور ان کو خودکش بمبار جو ہے وہ بنانا، آپ نے دیکھا کہ جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں انہوں نے بلوچستان میں خواتین کا استعمال کیا اور ان کو ڈھال بنایا اور ان کو یہ ٹریننگ دی، برین واشنگ کی۔ دیکھیں جب آپ کسی کی برین واشنگ کرتے ہیں نا، چاہے اس کے لیے آپ جو بھی پروپیگنڈا یا مٹیریل استعمال کریں، پھر اس بندے کو کوئی اپنے ہوش و حواس اس کے نہیں رہتے ہیں۔ جب شام کے اندر جو داعش نے اپنی خلافت قائم کی تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ انگلینڈ، امریکہ، ان جگہوں سے پڑھی لکھی مسلم خواتین وہاں پہ جا رہی تھی ان کے پاس جہادی بننے کے لیے، کیونکہ جب آپ کا برین واشنگ ہو جاتی تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو وہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے ماڈرن سوسائٹی سے جو خواتین جا رہی ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے قبائلی علاقے ہیں، بلوچستان کے قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کی محرومیوں کی داستانیں ان کو سنا کے تو ان کے جذباتوں کو ابھار کے ان کو اس کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا سسٹم بننا چاہیے تاکہ ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ، سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، آپ کیسے کارآمد شہری بن سکتے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں اگر آپ کھلونا بنیں گے تو نہ صرف آپ اپنے نقصان کریں گے، آپ سیاسی سوسائٹی کا بھی نقصان جو ہے کریں اس گے۔ کو نقصان پہنچے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت سارے ماڈلز ایڈاپٹ کیے بھی، ہم نے جس طرح دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص سوات آپریشن جب شروع ہوا تو اس وقت
جو قبائلی معتبرین اور معززین تھے انہوں نے بڑا اپنا پازیٹیو رول پلے کیا. دہشت گردی کے خلاف جہاں پہ ہمارے علماء کرام اپنا رول پلے کرتے ہیں, قبائلی مائدین, معتبرین اور معززین اپنا رول پلے کرتے ہیں, وہیں پہ قلم کاروں کو بھی آگے آنا ہوگا, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پورا معاشرہ لڑتا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا سر. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے قلم کار جو ہیں آپ کے پاکستان کے, وہ جرنلسٹ ہوں, ادیب ہوں, یا زندگی کی کسی اور شعبے میں لکھنے والے اہل قلم ہوں, دانشور ہوں, انہوں نے کبھی بھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا. اور ایسا بھی آپ نہیں کہہ سکتے, کچھ چند ایک کالی بھیڑیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے کبھی ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہو. آج پاکستان میں رائے عامہ اگر دہشت گردی کے خلاف منظم ہے, متحد ہے اور ان کے خلاف ہے, تو اس میں ظاہر ہے دیگر عوامل کے ساتھ اہل قلم کا بھی کردار ہے. اور اہل قلم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل. مختلف ٹیلی ویژن چینلوں پہ حملے ہوئے ہیں, اخبارات پر حملے ہوئے ہیں, صحافیوں پہ حملے ہوئے ہیں, صحافی قتل کیے گئے ہیں. تو یہ اہل قلم کا ہی کردار ہے. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے, اس میں اہل قلم ہوں, مشران ہوں, ریاست ہو, ریاست کے ذمہ داران ہوں, وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بنیادی مرض ہے اس پر توجہ ضرور رہنی چاہیے. بنیادی مرض کیا ہے؟ بنیادی مرض کو ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کیا تو فتنۃ ہندوستان کا قرار دیا. کیوں ہے ہندوستان کا یہ پرابلم اور وہ یہ کیوں کرتا چلا جا رہا ہے؟ ایک تو اس کا مستقل ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف. قیام پاکستان سے لے کر آج تک درجنوں آپ اس کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, جو ریسنٹ ہے. جیسے سوات میں آپ نے دیکھا, اس وقت بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, مشرقی پاکستان کی بات ذرا پرانی ہو گئی, کشمیر کے جو معاملات ہیں یہ سارے اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن اب اس میں کوئی نئے ایلیمنٹس شامل ہو گئے ہیں. نئے ایلیمنٹ کیا ہیں؟ نیا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے بلیڈ کر کے آپ کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا, اور کچھ اس میں ظاہر ہے کہ اور عوامل بھی شامل ہو گئے جنہیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو آپ کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. اور وہی معیشت تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. لیکن 1-1.5 سال کے عرصے میں پاکستانی قوم نے اپنے عزم سے, پاکستان کی لیڈرشپ نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یکجان ہو کر پاکستان کی معیشت کو مستحکم کیا ہے. تو اب یہ تو ایک چیلنج ہو گیا نا انڈیا کے لیے کہ جس کو ہم نے یوں تباہ و برباد کر دیا تھا وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو ایک ایلیمنٹ آپ کا یہ ہے. دوسرا ایلیمنٹ آپ کا اسٹریٹجک اہمیت بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. 10 مئی کے بعد آپ کی اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ ہوا, پھر آپ مشرقی وسطیٰ تک آپ کی اہمیت اور آپ کے یعنی فٹ پرنٹس پہنچے تو مشرقی وسطیٰ کے اس علاقے میں فٹ پرنٹس آ گئے. تو اس سے بھی درد سر پیدا ہو گیا ان کے یہاں. ایک چیز اور رہ گئی, وہ چیز یہ ہے کہ اب بہت زیادہ دباؤ میں جو ایلائی ہے انڈیا کا, نظریاتی ایلائی, وہ اسرائیل ہے. وہ سب سے زیادہ دباؤ میں ہے. بالکل. تو یہ وہ عوامل ہے جس کی وجہ سے انڈیا آپ کو اس وقت پریشان نظر آ رہا ہے, اور وہ اس کا انتقام ہم سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ریسٹ ایشور, پاکستانی قوم, پاکستان کی مسلح افواج, اس کی لیڈرشپ, اس کی حکومت اس معاملے میں متحد ہے. اور جیسے 10 مئی کو اس نے منہ کی کھائی, ایسے اس بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس ایک ضمنی سوال بھی پیدا ہوتا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب, آپ کیونکہ اس پورے ریجن کے حوالے سے جو ہے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے, معاشی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچائے. 2014 میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے, وفاقی وزیر داخلہ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مور دین 30 ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ افغانستان میں, چاہے وہ بیٹل فیلڈ کے طور پر ہو یا پراکسیز کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ بلوچستان پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے, اس کا دہشت گردی کا تو ایک پہلو یہ آسان نہیں ہے یعنی کہ ہم کہہ دیں کہ وہ دہشت پھیلا رہے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس کا ایک بینیفیشری ہندوستان ہے جو کہ ڈائریکٹ انوالو ہے. اور کون کون اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمیں کانشیس رہنا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک ہندوستان ہے, آپ نے بات کر لی. دوسرا بڑا بینیفیشری آپ کا وہ سمگلنگ نیٹ ورک ہے جو 3600 ارب روپے اس سافٹ بارڈر سے کماتا ہے سالانہ, اور اس کی نیٹ ورکنگ بہت ڈیپ ہے. وہ پولیٹکس میں بھی ہے, وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے. 3600 ارب روپے سالانہ کی سمگلنگ
جو ہے اپنا پاکستان ایران اور پاکستان افغانستان بارڈر پہ وہ چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے وہ. لیکن ایسا ہی ایف سی میں سر اس پہ قابو پا لیا گیا کافی حد تک، کیونکہ اس پہ آپ نے سزا اور جزا کا عمل بھی دیکھا تھا. نہیں بالکل یہ اس پہ تو اس سائڈ اسی پہ تو میں آ رہا ہوں. وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بارڈر جو ہے ہارڈ بارڈر ہو، وہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور وہ آپس میں دیکھیں یہ جتنے بھی آپ نام بتاتے ہیں نا، یہ سارے میرے مطابق برانڈ نیم ہیں. پیچھے صرف بیٹھا ہوا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے ان کا ایک ہی سسٹم وہیں پہ. جی بالکل. سمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کو بلیڈ کرتی ہے نا. دیکھیں سمگلنگ جو ہے وہ جو 15 پوائنٹ ہے نا، جو اس نے سوئٹزرلینڈ میں جو کانفرنس ہوئی تھی، یعنی کانفرنس کے بعد ایک ایجنڈا اناؤنس کیا گیا تھا 15 کمپوننٹس جن کا بات ہے. جی جو کہ اپنا جس کو کہتے ہیں اکنامک ٹیررزم. جی جو اسمگلنگ ہے اٹ از ون آف دی 15 رادر دی سیکنڈ یا تھرڈ، کہ کسی کنٹری کو اگر ہم نے بلیڈ کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، تو آپ اس میں اسمگلنگ اتنی کو ڈال دیں کہ ریاست جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کر سکے. بالکل. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جو ہمارے ٹریڈرز ہیں اور سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ختم اور انڈسٹریلائزیشن نہ ہو سکے. کیونکہ میں اب 2 منٹ مجھے فالتو دے دیجیے گا. فار ایگزامپل ہمارے ٹائر پاکستان میں اپنا جو ہے پاکستان سائیکل بنانے والا اس خطے کا سب سے پہلا ملک تھا. لیکن ہمارے یہاں پہ جنرل کے علاوہ باقی کمپنیاں کیوں نہیں آئیں؟ وہ جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے وہی آئی صرف. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عام آدمی ڈرتا ہے کہ میں ٹائر کی ایک 10 ارب روپے کی فیکٹری لگاتا ہوں اور ٹائر جو ہے وہ اسمگل ہو کے آ جاتا ہے اپنا وہاں سے افغانستان سے، میرا ٹائر کون خریدے گا؟ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی. اسی طرح الیکٹرانکس کی انڈسٹریلائزیشن، ان کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر چیز اسمگل ہو کے آ جاتی ہے. اب میں جاؤں پوائنٹ کی طرف، جو 2 امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہیں. ایک بات آپ دوستوں نے کی کہ اس میں ویریشن کیوں آ رہی ہے اپنا اس میں ٹیررزم میں. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جیسے جیسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا ٹیررزم بڑھے گی. یہی بات صافی صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے کی کہ ٹیررزم کمپیریٹیولی بڑھ رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے what is actually counter terrorism. ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم کو سمجھنا پڑے گا. کاؤنٹر ٹیررزم یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ حملہ کیا جائے اس سے پہلے آپ جا کے ان کو مار دیں، جس کو آپ آئی بی او کہتے ہیں. جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اور کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں. کاؤنٹر ٹیررزم یہی ہے. اب بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہم اپنے سر ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر نیریٹو اگینسٹ جو ہے اس نیریٹو کے جو کہ پاکستان کے خلاف بیانی ہے، اس کے لیے بھی تو حکمت عملی بنانی ہے ذرا مؤثر. جی بالکل. میں اس پوائنٹ کو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. تو بیسکلی ہمارے سے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے تک تو کاؤنٹر ٹیررزم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے 80% سے زیادہ تو ہمیں کراس بارڈر آ رہے ہیں افغانستان سے. آغا صاحب کیونکہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے میں اس کو آگے بھی بڑھاؤں گا. رشید شافی صاحب، فتنۃ الہندوستان کی جب ہم نے بات کی تو یہ فتنہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، یہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اس سے کشمیری، چاہے وہ ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ ان کی بات کریں، یا نیپال کے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد نیپال کے اندر ان کی مداخلت، اور پھر اس کے بعد مالڈیوز میں جو ان کے پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ان کا انٹروین، یہ سارا اس پر میں آپ سے کیونکہ بات کروں گا اوورآل. اور کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 جو کشمیریوں کو دھوکہ دیا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اس پہ کشمیریوں کا کیا رد عمل ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردی اور انتہا پسندی اور بالخصوص بھارت کا جو یہ دہشت گردانہ رویہ ہے اور جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے اور ہندو انتہا پسندی جس میں بلی چڑھانے والی سرکار کا ذکر کریں تو مودی سرکار اب خود BJP کے سربراہ اور پرائم منسٹر ہیں اس وقت ہندوستان کے. تو اب RSS کو مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ براہمن اور براہمنز کے گرد ان کی جو سیاست چلتی ہے اور نظریہ چلتا ہے وہ تو باقی جو ذاتیں ہیں ان کو بھی وہ اچھوت سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شیف کی دھرتی میں صرف براہمن پاک ہیں. تو پھر تو 4-5% براہمن رہ جائیں گے، پھر رادھا ناچے گی ممبئی میں. ہم یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اسی بات کی توجہ مبذول کرواتے ہیں پوری دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں کہ آپ کی توجہ ہندوستان کی جانب کیوں نہیں ہے. کشمیر میں جو مظالم ڈھائے گئے، آرٹیکل 370 اور جس طرح کشمیریوں کو دھوکہ دیا گیا، کبھی نام نہاد انتخابات کا نام دے کر، کبھی وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، کبھی وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنرز کو تعینات کر کے، کبھی کووڈ میں ڈیلیبریٹلی ان کو گھروں میں محصور کر کے وہ مارے گئے، شہید ہوئے اور کووڈ کا وہ شکار ہوئے. بہت نت نئے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، پیلٹس گن کا استعمال کیا، معذور لوگوں کو کر دیا. 1 لاکھ سے زائد شہداء کی اب
وہاں پہ تعداد ہو گئی ہے. لیکن اب یہ بات رکے گی نہیں, کیونکہ اب اکتا گئے ہیں کشمیری بھی, اور کشمیری جد و جہد آزادی میں نئی روح پھونکی جا رہی ہے. ان کے نوجوان, ان کی ایون کی خواتین بھی جو ہے وہ ابھی جد و جہد آزادی کی بات کرتے ہیں. راہل گاندھی نے متعدد اپنی چاہے وہ لوک سبھا میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, یا مختلف انہوں نے اپنے جو انتخابی مہم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو کسی کی مزید دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے مودی ہی کافی ہے. انہوں نے تمام انسٹیٹیوشنز کو کیپچر کر دیا ہے آر ایس ایس نے اور ہندو انتہا پسندی نے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جمہوریت کے حوالے سے جو جھوٹی جمہوریت کا ایک راگ الاپا جاتا ہے, کیونکہ انتظامی طور پر بھی اس وقت کیپچر ہے ہندوستان, اور ان کا جو انتخابی عمل ہے وہ بھی اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ اگر امیت شاہ اور ان کا یہ پورا ٹرائکا پلس اگر یہ نہ کرتے, انتظامی ہیر پھیر نہ کرتے, تو اس مرتبہ بھی گو کہ وہ مانگے تانگے کی حکومت بھی نہ بنا پاتے. لیکن یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ اب لداخ میں بھی, منی پور, ناگالینڈ, تریپورہ, 7 سسٹر اسٹیٹس, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہے. خالصہ کی تحریک جو ہے وہ بھی اب بڑے زوروں شوروں سے آگے چل رہی ہے, کیونکہ آپ کسانوں کو بھی کچل دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ حالات خطے کے تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہے ہیں, کیونکہ ہندوستان کی سلگتی ہوئی آگ کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوگا, ہمسایہ ممالک پر بھی ہوگا. رشید صافی صاحب, مظالم کا سلسلہ جاری ہے. آرٹیکل 370 کی کے بعد اب کشمیری رک نہیں پا رہے اور قابو میں نہیں آ رہے مودی کے, اور وہ جھوٹا کبھی G20 کا اجلاس بلا دینا, کبھی وہ ان کے اجیت ڈیول جو ہیں وہ سری نگر میں آ کے کچھ بین الاقوامی کچھ نمائندوں کو, کچھ آبزرورز کو جھوٹا بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ امن ہے, شانتی ہے, پیس ہے. کیا اس طرح جھوٹ چلتا رہے گا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھارت کی مکاری کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا, اس کے بعد تو بات کرنے کی گنجائش بہت کم رہتی ہے. لیکن کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہے اس کی ایک نئی شکل 15 اگست 2019 کے بعد اس صورت میں سامنے آئی ہے کہ ہر شہری اپنے ہی گھر میں مقید ہے. 5 اگست سوری, ہر شہری جو ہے اپنے ہی گھر میں مقید ہے, اور اس کا رد عمل یہ ہے کہ اب شہیدوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن بھارت کے خلاف جو نفرت ہے وہ بے قابو ہو گئی ہے. اس سے دہلی کی در و دیوار لرز اٹھے ہیں, اور یہ صرف کشمیر کی آواز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ساتھ لگا ہوا لداخ کے علاقے میں بھی بھارت کے خلاف شدید نفرت انگیز ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اس کی وجہ خود مودی سرکار اور ہندوتوا کی پالیسی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لداخ میں صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں, وہاں پہ بدھ مت کے پیروکار ہیں, وہاں پہ باقی مذاہب کے لوگ ہیں, وہاں پہ دلائی لاما کے بہت بڑے پیروکار موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک منظم تحریک بھارت کے جو یونین ہے اس کے خلاف شروع ہے. اور یہ کہانی جو ہے یہ لداخ میں جو دہلی سے نفرت کی کہانی ہے وہ آج کی نہیں ہے. وہ جب 19ویں صدی میں سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا, ڈوگرا راج سے لے کر اس کے بیچ میں 1950 میں جب دلائی لاما اس علاقے میں آئے, اور تبت کے ساتھ چین نے 1950 اور اس کے بعد 1992 اور پھر 2020 میں بھارت کو سبق سکھاتے ہوئے لداخ کے کئی علاقے, اکسائی چین کے علاقے, گلوان کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مقامی آبادی چین کے پاس اس لیے گئے کہ ان کو بھارت سے نفرت, شدید نفرت ہے. اور یہی آج جو ہے اس پہ ایک دفعہ پھر نہ صرف کشمیر میں یہ بے چینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, بلکہ یہ آئین کا آرٹیکل جو منسوخ کیا ہے مودی نے, اس کے نتیجے میں کشمیر, جموں اور وادی میں بھی شدید نفرت پائی جا رہی ہے, اور یہ کہانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو لداخ سے لے کر مالدیپ کے سرحدوں تک, اور مالدیپ کے کشمیر کے سرحدوں سے لے کر سری لنکا کے بارڈر تک, اور بنگلہ دیش کے سرحدوں سے لے کر یہاں پہ آپ کے دریائے ہند تک, ہر جگہ بھارت سرکار کے خلاف نفرت ہے. اور جو بڑا جمہوریہ کہلانے کا بہت اتراتا پھرتے ہوتے انڈین, آج وہ جمہوریہ جو ہے اس کے پارا پارا ہونے کی باتیں ہو رہی ہے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھارت خود ہی اپنی آپ موت جو ان کی ہے وہ واقع ہو جائے گی, اور جو ایک بڑی سلطنت, ایک بڑا ملک تھا, وہ ٹکڑوں ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا رشید صافی صاحب, کیونکہ جب لداخ کی بات آتی ہے تو مجھے وہ گھوسے اور تھپڑ یاد آتے ہیں جو ان کو پڑے تھے وہاں پہ. جی, وہ اکسائی چین اور گلوان ہی کے علاقے میں. جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. جی اچھا شنیرا صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آواز دبانے کی کوشش ہے,
جو ان کی کارگل کے ہیرو ان کے بیٹے کو جو ہے مار دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے ہی مار دیا. یہ سلسلہ تو اب وہاں پہ مزید جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے. منی پور آزادی کی تحریک جو ہے وہ اب تو بڑے زور و شوروں سے آگے چل رہی ہے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لگا دیتے ہیں، کبھی خواتین پر پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی اذان پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو یہ جمہوریت کتنے سال پیچھے جو ہے یہ لے گئے، یا پہلے بھی جمہوریت کا صرف ایک نام تھا، سمبولک ڈیموکریٹک اسٹرکچر تھا؟ دیکھیں ایک نام نہاد جمہوریت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر جب پاکستان بننے سے پہلے ہی جو ان کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی RSS کی، اور اسی وجہ سے، اور جو پنڈت نہرو اور جواہر لال نہرو کی سوچ تھی لے کے کہ جب وہ قائد اعظم نے بھی قبول کر لیا کہ ہم کابینہ مشن کو مان لیتے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم ہوں گے پاور میں آ کے تو ہم اس کو تبدیل کر لیں گے. تو ایک سوچ آئی یہی رہی تھی کہ جب ہماری اکثریت ہوگی تو ہم اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے رہیں گے اور ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے. تو وہی سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. اندرا گاندھی کے دور میں دیکھ لیں کہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یا اس کے بعد 26 کے قریب جو آزادی کی تحریکیں انڈیا کے اندر چل رہی ہیں. اب وہ جو سکھ ہیں ان کی تحریکیں 40 سے زیادہ ہیں، 40 سے زیادہ تحریکیں ہیں، 40 سے زیادہ ہیں. سکھوں کی علیحدہ چل رہی ہے، منی پور کی علیحدہ چل رہی ہے. لداخ کے اندر وہ امن پسند لوگ تھے، کبھی ہم ان کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کر لیں گے. وہاں پہ وہ لوگ بھی نکل آئے ہیں اب، اور ان میں جو ایک تھے جو وہاں پہ تعلیم کا پرچار کر رہے تھے، جو ان کی وہاں پہ تعلیم کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو بھی پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور کشمیر کو تو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے. کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، کتنی عورتیں وہاں پہ بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. تو یہ ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا اپنے اوپر جمہوریت کا، سیکولرزم کا، جو کہ مودی سرکار کے آنے کے بعد ٹوٹلی ایکسپوز ہو کے دنیا کے اوپر آشکار ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی امتحان پاس کر لیں گے تو ان کو انٹرویو میں فیل کر دیا جائے گا. ان کے اوپر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی الزام ڈال کے ان کی پوری بستیوں کو آگ لگا کے انہوں نے وہاں پہ کس طرح لوگوں کو شہید کیا. بابری مسجد کا واقعہ سب کے سامنے. اب جو وہاں پہ اوقاف کا نظام ہے وہ بھی انہوں نے ہندوؤں کے اندر کر دیا. تو کس چیز کو جو ہے اب آپ اس دور میں دبا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میڈیا پہ پابندیاں لگاتے بھی رہے تو پھر بھی خبریں لوگوں کے سامنے آتی رہتی یہ بات جو ہے نا آپ نے جو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، بلی چڑھانا، خون بہانا، اور یہ جو براہمن ہیں صرف براہمن تک محدود رکھنا اس شیف کی دھرتی کو، پھر اکھنڈ بھارت کا جھوٹا خواب دکھانا. تو یہ جو اب لداخ میں ہوا ہے، جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، راہل گاندھی نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں تو کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا. اچھا جی، راہل گاندھی جو بات کہہ رہے ہیں نا، آج وہ جو اپنی مخالفت ہے ان کی مودی صاحب کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ کانگریس کا بھی جو طرز عمل ہے، ابھی شنیلا نے بتا دیا جی بالکل کہ وہ پٹیل کیا کرتا تھا، نہرو کیا کرتا تھا، اندرا گاندھی نے کیا کیا. اندرا گاندھی تو بات کی پیداوار ہے نا. اور اس سے پہلے جو گاندھی تھا، یہ جو بہار کا مساکر تھا جس میں لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے تھے قیام پاکستان سے پہلے، یہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ گاندھی کے علاوہ کون تھا؟ تو یہ بلیسنگ ان ڈسکائز ہے. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ نے اقلیتوں کے لیے بھلا کر دیا. کیا بھلا کیا؟ مثلا ہم تو ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے، اور ابھی ذکر کر دیا گیا کیبنٹ مشن پلان کا بھی. تو ہم قائد اعظم بھی ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے، اور ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے بات کر رہے تھے. لیکن 1935 کے انتخابات میں جو ان کو موقع ملا تو یہ کھل کے سامنے آ گئے. پتہ چلا کہ یہ تو اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے. اب آپ جب ذکر کر رہے تھے ان چیزوں کا تو مجھے نسیم حجازی کا ناول یاد آ رہا تھا، آگ اور خون. آگ اور خون کا ناول پری ہسٹری سے لے کر اب تک کا وہ حالات کو بیان کرتے ہیں. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے زندہ رہنے کا حق تسلیم نہیں کرتا. ہندو جو ذہن ہے وہ کسی دوسرے کے لیے اس کا گنجائش نہیں ہے. 1925 سے جو ہے RSS اور یہ آئیڈیالوجی جو تھی وہ وہی ایگزسٹ کر رہی تھی. یہ وہی ہے. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں یہ خون ریزی چاہتے ہیں، سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں. یہ تو انڈونیشیا اور ملائیشیا تک جانا چاہتے ہیں، وہاں تک اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے عزائم ہے. یہ کوئی سچ یہ ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان کی اصطلاح
آج ہم نے اختیار کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ایک فتنہ ہے اس خطے میں، اس وجہ سے یہ خطہ ڈسٹرب رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے جب یہ ہندو راجواڑے تھے تو کوئی ان کے اندر اتحاد تھا؟ یہ متحد ہو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے ان کے گنجائش نہیں ہے. تو اب جب ان کو یہ موقع ملا ہے اور خاص طور پر یہ ہندوتوا والے لوگ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے. وہ ہمیں لداخ دکھائی دے رہے ہیں، اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں دکھائی دے رہے تھے، اس کے علاوہ جو آپ نے تو 40 مانی پور میں دکھائی دے رہے ہیں. 40 تحریکیں ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کا تنگ ذہنی ہے. ان کے بارے میں جو بہترین جملہ کسی نے کہا وہ یہ ہے کہ خطے کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، لیکن یہ تو اس کا دل چڑیا سے بھی چھوٹا ہے. یہ اس قدر کمینے لوگ ہیں کہ کسی دوسرے کی گنجائش. سر اپنے ہی مودی نے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کی بھی بات کرے تو انہوں نے تو اپنی ریاستوں پر جو ہے میزائل داغ دیے. جی بالکل میزائل داغ دیے تھے. آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2 نیشن تھیوری جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 2 نیشن تھیوری اور وہ جو آئیڈیالوجی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، اور اب ہندوستان کے اندر سے بھی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو لداخ میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، کرفیو کا نفاذ ہوا ہے، پھر راہل گاندھی اور یہ یوجیندر یادو کی جو تنقید سامنے آئی ہے کہ لداخ میں مظالم جو ڈھائے گئے ہیں، تو یہ انہوں نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ تصویر کے 2 رخ ہیں. یہ تو بڑی پرانی ایک مثال مشہور ہے کہ وہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والا جو معاملہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی طول پکڑ گیا ہے؟ دیکھیں، لداخ کا جو معاملہ ہے وہ 2021 سے کنٹینیو چل رہا ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو طرز حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف پنچایت اور لوکل باڈی کیسے یہ جو کونسل ہوتی ہے لوکل کونسل لیول پہ ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے شیڈیول 6 میں شامل کر لیا جائے جی، تاکہ ان کو ہیومن رائٹس تو کوئی ہوں، ان کے کوئی پولیٹیکل رائٹس ہوں. پولیٹیکل رائٹس وہاں پہ نہیں ہیں، انہیں سبجوگیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے ایکچولی ایشو. اور یہ 2021 سے کنٹینیو چلتا اب وہ بیسکلی آپ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے سیچوریشن پہ پہنچے. جی ایسا کیوں ہے؟ یہی ایشو آپ کو جیسے کہ اپنا دوستوں نے کہا کہ آپ کو ان کی 7 سسٹر اسٹیٹس پہ بھی نظر آئے گا. نیچے آ جائیں آپ کو تامل ناڈو میں بھی نظر آئے گا، بالکل ساؤتھ انڈیا پہ بھی نظر آئے گا کہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. ساؤتھ انڈیا اور تامل ناڈو جو ہے وہ مکمل طور پہ حصہ ہیں یونین کے، لیکن وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں جب سے بی جے پی آئی ہے جو کہ ممبر آف اسمبلی چنے جا رہے ہیں وہ تقریباً اوور 30% وہ ہیں جو وہاں کے لوکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بی جے پی ان کو ٹکٹ دیتی ہے کہیں کہ وہ ہیں اور وہاں جا کے وہ الیکشن جیتاتے ہیں. یہ بڑا دیکھیں انڈین پالیٹکس کو سمجھنا بڑا سر کمپلیکس. اتنے انفلوئنس کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ مودی کے پاس تو اس طرح اکثریت بھی نہیں ہے، نہ 2/3. انہوں نے تو مانگے تانگے کی حکومت بنائی ہوئی ہے. یہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ابھی چاہتے کیا ہے، یہ کرتے کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ جیسے ہی آپ سینٹرل انڈیا کراس کرتے ہیں تو آپ کو برہمن بہت کم نظر آتے ہیں، بلکہ نظر آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایشو وہی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، برہمن کا ایشو ہے، پیورٹن. سر تو یہ جو سپریمیسی ہے، یہ جو سپریمیسی کی کوشش ہے، برہمنزم جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو بہت کم تعداد ہے. یہ جو باقی جو دلتس ہیں، شودر، باقی جو ذاتیں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ ہندوستان تو پاپولیشن ساری ہے تو یہی ہے میجورٹی میں. بالکل. اسی لیے اب ایک جو ویو اٹھی ہے وہ یہی ویو اٹھی ہے، یعنی کہ وہ صرف آپ کو لداخ میں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو 7 سسٹر اسٹیٹ میں بھی نظر آئے گی. اور ریسنٹ اب دیکھیے گا بلکہ شروع ہو ہی گئی ہے تامل ناڈو میں. تریپورہ کو ہم بھول رہے ہیں سر، تریپورہ میں بھی یہی حالات وہی ہیں. 7 سسٹر اسٹیٹ پوری کی پوری. میں کہتا ہوں اب یہ آپ کو تامل ناڈو میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی اور نیچے بھی ساؤتھ میں بھی. اب لوگوں کو آگے احساس کہ یار یہ تماشا جو زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے 15 سال میں جو کہ انڈین ہے، بونافائیڈ انڈین ہے، میں انڈین وہ یعنی کہ وہ اپنا آسام والی سائڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیور انڈین ہے، یعنی کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنا تریپورہ وغیرہ، انہیں پوچھنا شروع کر دیا کہ تم انڈین نہیں ہو، ہماری مرضی ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم تمہیں رائٹ دے رہے ہیں.
وہاں پہ تو رائٹ ہی نہیں ہے لداخ میں. جی بالکل یہی جو لیول کے اوپر آغا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہی طرز عمل نیپال کے لیے اپنایا گیا اور خود کو بگ باس بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے بگ پھر باس آپ نہیں دیکھ مانا لیں گیا. نیپال میں کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. بالکل ادھر تو کسانوں وہ جو وہاں کے کسان ہیں انہوں نے ان کی فوجیوں کو بھگا دیے. میں آپ کو یہ دیکھیں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ ہم اینالسٹ ہیں, ہم نے صرف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو اب ویو ہے نا یہ رکنے والی نہیں ہے. رکنے والی نہیں. آخری بات کروں گا, جی کتنی دکھ کی بات ہے, آپ پاکستانی میڈیا کے اوپر کبھی یہ لداخ کا معاملہ, کبھی اس اپنا 7 سسٹر اسٹیٹ کا معاملہ کو ایکیڈیمکلی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے دیکھیں؟ نہیں دیکھا. نہیں یہی پرابلم ہے, یہ ہمیں یہ کیونکہ یہی پرابلم اور ہے. دوسری جانب نہ اخبارات. آغا صاحب دوسری جانب میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں اپیئر ہوتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ پاکستان کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور پاکستان بیشنگ ہی ہوتے ہیں, ان کے ٹاک شو میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. ایک ٹرانسفارمر پھٹ جائے تو 4 دن نہیں وہ چھوڑ. سر ہماری ٹڈیاں جو ہے کہتے ہیں پاکستان نے حملہ کر دیا, ہمارے غبارے کہیں ایسے اڑ کے چلے جائیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان کی مخبری کے لیے آگے. رشید صافی صاحب, چین کی بات کیونکہ لداخ کی جب بات آتی ہے تو میرے چہرے کی مسکراہٹ اور پھر وہ لداخ اور وہ پھر جو تمام تر صورتحال اس کا بھی آپ نے شروع میں بھی ایک ذکر کیا. پاکستان اور چین آئرن برادرز جن کی دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے, شہد سے میٹھا اور سمندروں سے گہری ہے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ان کے قومی دن پہ ہمارا جو ہے بھرپور جو ہے ان کے لیے اظہار تشکر ہوتا ہے, محبت اور پیار بھرے پیغام ہوتے ہیں. چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا ایک ہمارا ماضی ہے. 76ویں قومی دن پر دلی مبارکباد دی ہے پاکستان کے اکابرین نے, پاکستان کے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, اوورآل وزیر اعظم کی اس چینی قیادت کو جو مبارکباد ہے, پریزیڈنٹ کی جو چینی قیادت کو مبارکباد ہے. تھوڑا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے سر. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے پروگرام کے میں شرکت کے لیے جب آ رہے تھے تو پاکستان کے جتنے بھی بڑے پارلیمانی امارات تھے, جو ہماری ریاست کے نمائندگی کرنے والے امارات تھے, ان سب کو سرخ روشنیوں سے مزین کیا گیا. تو اس کی یہ اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان اور چین کے بیچ میں جو دوستی کا معیار ہے وہ روایتی جملوں سے اب بہت اونچا ہو چکا ہے. ہمیں دلی خوشی ہے, ہم چینی بھائیوں کو اس خوشی کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان چین کے درمیان سی پیک کے فیز 2 میں داخل ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ GCC کے اب حالیہ اجلاس میں سی پیک کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. مئی میں ہم نے چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی کا معیار ایک مرتبہ پھر چیک کر لیا, دیکھ لیا. دنیا اس بات پہ قائل ہے کہ کس طریقے سے چین ان ممالک میں شامل تھا جو پاکستان کی پشت پہ نہیں, پاکستان کے بالکل ہم قدم ہو کے کھڑا تھا بھارت کی جارحیت کے خلاف. تو اس چین کے لیے ہمارے دلوں میں محبت کیوں نہیں ہوگی, اس چین کے لیے ہمارے دلوں میں اس کی عظمت کی تائید کیوں نہیں ہوگی. چین ہمیشہ سدا خوش رہے اور پاکستان چین دوستی زندہ باد. بالکل, پاک چین دوستی زندہ باد. شنیلا صاحبہ, 90 دنوں کا بھی ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ بھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ پبلش بھی ہونے جا رہی ہے, اس حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے. فیز 2 بھی ہے. صدر شی جن پنگ کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس قومی دن پہ صدر شی جن کا جو کنٹریبیوشن ہے تھرو آؤٹ, جو انہوں نے ایک معاشی انقلاب کا ایک انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ اور اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی, چاہے دفاعی طور پہ پڑے چاہے معاشی طور پہ پڑے, چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور جو وہاں صدر ہیں ان کے دیکھیں معاشی پالیسیز ہے, اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. انہوں نے اپنے ملک کو جیسے غربت سے نکالا ہے, وہاں پہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی سپر پاور چائنا ہے. تو چائنا جو ہے اس کا ایک تو یہ بھی ماڈل دیکھیں کہ وہ کسی جنگوں میں نہیں پڑتا, کنٹروورسیز میں نہیں پڑتا. انہوں نے اپنا فوکس جو اکانومی کے اوپر دیا ہوا ہے, اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں, پوری دنیا کی اکانومی پہ چھاڑے, کنیکٹیویٹی کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں کہ ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں, تجارت بڑھا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. تو پاکستان اور ٹیکنالوجی میں کتنی ایڈوانس ہو چکے ہیں. تو پاکستان کو سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے اندر معاشی انقلاب لائیں, ہم بھی کسی تنازع کے اوپر نہ پڑیں, ہم بھی اپنی معیشت کو بہتر کریں, ہم بھی اپنے ملک کے اندر جو غربت ہے اس کا خاتمہ کریں, ہم بھی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر سے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی سیکھیں, زراعت کے اندر سیکھیں, تاکہ پاکستان کے اندر آئیں اور آ کے ان کو امپلیمنٹ کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق عادل بغیر سوال کے. جی بغیر سوال کے. سر آپ کو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ چین کی بات ہو رہی ہے, محبت اور مٹھاس کی بات ہو رہی ہے, تو الفاظ کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس سر. اچھا دیکھیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ الفاظ کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں جب چین کی بات آتی ہے۔ جذبہ برقرار رہتا ہے۔ جی ہاں۔ تو چین کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ چین دیکھیے کل ہمارے بعد ان کی آزادی ہے، یعنی 1949 کی بات ہے نا، جب یہ کام ہوا اور چیئرمین ماؤ کی قیادت میں انہوں نے ایک پرعزم تحریک چلائی جس کو لانگ مارچ بھی کہتے ہیں، اور اس لانگ مارچ کے بعد جیسے اسٹیبلش کیا انہوں نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے نظام کو، اپنی معیشت کو، اور جو اس کا دوسرا دور ہے چیئرمین شی کا، جی پریزیڈنٹ شی کا جو دور ہے، چیئرمین ماؤ کے بعد یہ واحد اور پہلے لیڈر ہیں جن کا نقش چین کی معیشت پہ، سیاست پر، خارجہ تعلقات پر، زندگی کے ہر شعبے پر ہے، اور خاص طور پر انہوں نے جو بین الاقوامی کنیکٹیوٹی کا تصور دیا ہے، جس کا یعنی فلیگ شپ پروجیکٹ ہمارے یہاں بھی سی پیک کی صورت میں موجود ہے، اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ دنیا کون سی ہے؟ یہ کوآپریشن اور ترقی کی دنیا ہے، جنگوں کی دنیا نہیں۔ بالکل۔ آغا صاحب، میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایسے ناراض ہو جائیں، بولیں کہ آپ کو بھی سوال نہیں، آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اچھا، چین کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، BRI کی بات کریں، فیز 2 کی بات کریں، لازوال دوستی کی بات کریں، اور پھر SCO میں ایک خواب دیکھا گیا تھا، سوری ٹو سے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ جپھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی منہ توڑ جواب مل گیا۔ سر اس لازوال دوستی کے لیے ذرا کنکلوڈ کر دیں سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 60 کی دہائی سے جب انڈو چینو وار ہوئی تھی، اس سے لے کر آج تک پاکستان کے ایکسیپشنل ریلیشن شپ ہیں چائنا کے ساتھ، اور آپ دیکھیں پاکستان دونوں یعنی کہ سپر پاورز پہ نیویگیٹ کرتے ہوئے رہتے ہوئے بھی اس نے یعنی کہ KKH دیکھ لیں یا آج کا سی پیک دیکھ لیں، وہ اس کی یعنی کہ ایک آپ کے ایکسٹینشن ہے، جو سی پیک ہے وہ KKH کا ایک ایکسٹینشن ہے جو 76 کا آپ کا تحفہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ چائنا نے کبھی جنگ نہیں کی ہے کسی کے ساتھ، نہ ایکسپینشن کی ہے۔ اس میں ایک جنگ لانچ کی گئی 62 میں، پاکستان اپنی بساط جتنی تھی اس میں رہتے ہوئے پاکستان نے چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا، ساتھ کھڑے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخری ایک بات کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ چائنا کیا ہے، وہ ہمیں اقبال نے کہہ دیا تھا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آغا اقرار ہارون صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر فاروق عادل، شنیل عمار صاحب اور رشید صافی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ گفتگو سنی، پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔